प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत सारे पैगाम के ज़रिए सोशल मीडिया हम तक पहुँच रहे हैं और उसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। और इस सेगमेंट में आपकी बराह रास्त कॉल्स को भी शामिल किया जाएगा। तरीक़ाकार ये है कि स्क्रीन के ऊपर नंबर आपसे कुछ देर बाद नीचे चलाया जाएगा, जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। ये जो नीचे दिया गया नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। बाकी मामला स्क्रीन के ऊपर आप दूसरे नंबर थोड़ी देर बाद आपके सामने होंगे, मौजूद मेहमान के ज़ाती नंबर्स होंगे, जिसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं इस वक्त भी, और इसके बाद भी, प्रोग्राम के बाद भी इसके ऊपर रब्ता किया जा सकता है। तो जनाब, ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद मेहमान हाजी दीन अखुनज़ादा साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि एक माहिर हर्बलिस्ट है। तहकीक के शोबे से आपकी वाबस्तगी है और जड़ी बूटियों पे तहकीक करते हुए गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से ज़्यादा का अर्सा आपको हो चुका है माशाल्लाह, और ये सिलसिला ताहाल जारी है। तो जनाब, उनसे सवाल जवाब होंगे। पहले मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। हाजी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि तरीका इलाज के हवाले से पहले देखने वालों को पता चल जाए, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों पर मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं। मेरा तरीका इलाज बहुत आसान है। सबसे पहले कुरान पाक है, ठीक है। जो कलाम इलाही पढ़ के लोगों को पानी पढ़ के देता हूँ, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शफा दे होता है। दूसरा है, तालिब इल्म सीख रहा हूँ 43 साल से। दावा कोई नहीं करता कि ठीक हो जाएगा? हाँ, दावा कोई नहीं करता? नहीं, दावा है ही नहीं। मैं मासूम आदमी, मेरा दावा मेरी औकात क्या दावा कर। दावा करने वाले तो सोशल मीडिया भरा हुआ दुनिया 6 को महीने बेवकूफ़ में बना। ठीक हो जाएंगे? नहीं, 6 महीने में, वो तो 10 दिन में ज्वाइन कर देते हैं। और नाउज़ बिल्लाह वो वाहियात गुफ्तगू होती है कि अल्लाह माफ़ फरमाएगा। शर्म उनको गुफ्तगू करते भी शर्म नहीं आती। सुनने वाले तो उसकी भी बेटियां बहुएं भी तो सुन देखी होंगी सोशल मीडिया, जो कि ससुर है या बाप है जो गुफ्तगू करता है, नाउज़ बिल्लाह, वो देखने के काबिल नहीं होता है। तो ये तरीका मेरा जड़ी बूटियाँ और कलाम इलाही से, तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को शिफा मिल रही है। मैं कोशिश करता हूँ, मेरा कतना दावा है ना होगा। एक दावा मेरा अटल है, उससे नहीं हटा। अल्लाह बहुत प्यारा शिफा रबी देनी मैंने कोशिश करनी, ये मेरा दावा है। बिल्कुल ठीक है। और मेरा अल्लाह रसूल मेरे लिए सब कुछ है, कुरान सब कुछ है। बिल्कुल ठीक है। आपने जो बात की है ना, छोटी सी छेड़खानी आपने की है, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं एक काम मुझे किसी ने बताया कि देखो आप हाजी साहब एक काम करते हो, आपका काम 100% सच्चा मान लेते हैं। सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो, यूट्यूब पे दुनिया भरी पड़ी है और इतनी वाहियात गलाजत भरी हुई है कि हद नहीं है। ऐसा कोई हल है? मैंने कहा यार हल ये है कि सबसे दो ही मंगवा लेते हैं, वो किसी न किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे, देखें रिजल्ट क्या निकलता है। और जितनी भी पब्लिसिटी है उससे अंदाज़ा होगा। एक से दो ही मंगवा के को दी, उसका वो टक्के का फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन बर्बादी हो गई उसकी। ये नहीं कि बता दिए शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर 400 को क्रॉस कर गई। उससे रब्ता किया तो उसने बोला जी मैं भी रास्ते में, अभी जी मेरे फैमिली के साथ हूँ, अभी जी मैं ये है वो है। एक और से नामी ग्रामी से बात की, उससे दवाई मंगवा के किसी दी, उसका तो हशर ही बिगड़ गया। तो उसको बार बार फ़ोन करते करते पहले फ़ोन अटेंड ना करें। जब फ़ोन अटेंड किया तो उसने, वो जो मुलाजम था उसने फ़ोन अटेंड किया, उसने बोला कि हम सुबह से शाम तक यही सब कुछ भुगत रहे हैं जो आप कह रहे हैं। यहाँ से पैसे लेने होते हैं, दवाई गई, पैसे आ गए, उसके बाद आपका हमारा क्या रिश्ता है? आप मर रहे हो जी रहे हो। तो उस शख्स ने जो मुझे ये बात की थी, तो मैंने कहा यार कि मैं अपने लिए कि मैं जो कर रहा हूँ कितना सही कर रहा हूँ, दूसरे कितना सही कर रहे हैं, मुझे ये देखने के लिए। बिल्कुल ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कोने कोने, दुनिया जहान में लोगों को शिफा मिल रही है, रूहानी तरीके से भी और जिस्मानी तरीके से भी। जड़ी बूटी जो नेचुरल्स हैं उनके ज़रिए मैं क्या नाम है ये काम मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सोशल मीडिया भरा हुआ तूफ़ान आया हुआ है बेहयाई का, इतना तूफ़ान है बेहयाई का कि कोई हद नहीं है। आप किसी की उम्र को देखो, चाहे वो 50 साल का है, 60 साल का है, जो भी है, और जो वो बेहयाई कर रहा है सोशल मीडिया में बैठ के, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ यासर, क्या उसकी बेटी नहीं देख रही हुई कि उसका बाप क्या कर रहा है, उसकी बहू नहीं देख रही हुई कि ससुर क्या कर रहा है, उसके रिश्तेदार क्या नाम है जो भी हैं वो नहीं देखते होंगे कि वो जो बैठ के वो गलाजत कर रहा है। वो जवान भी है, बूढ़ा भी है, वो अपने आप बोलता है मैं सनासी में पंसारी भी हूँ, पंसार भी हूँ, हकीम भी हूँ, तबीब भी हूँ। देखिए, जब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि हमारे जो अदारे बात देखेंगे, आप किसी को छोड़ दें, कोई जवान बूढ़ा छोड़ दें, उसके पास तालीम है या नहीं, इसको भी छोड़ दें, आप प्रैक्टिकल देखें। मेरा सवाल ये है, आप उनसे लोगों का इलाज करवा लें, प्रैक्टिकल देखें, अगर उससे लोगों को शिफा मिली तो वो शख्स अच्छा है, चाहे वो अनपढ़ जाहिल है या उसने बहुत तालीम याफ्ता है। अगर उससे सबका बेड़ा गर्क हो रहा है ना,
تو یہ گندگی کو صاف ہونا چاہیے. یہ اتنی غلاظت بن گئی, ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن گیا یہ, جسے کیا نام ہے, جو اس میں بیٹھے میں سوشل میڈیا برا نہیں ہے, اس کو میں برا نہیں کہہ رہا, وہ بہترین ذریعہ ہے, لیکن برے وہ لوگ ہیں جس کو غلاظت کا ڈھیر بنا استعمال کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی, غلط استعمال بالکل ٹھیک ہے. اچھا حاجی صاحب, اب بہت سارے سوالات جو موصول ہوئے ہیں اس کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ گرمی کے حوالے سے. پورے پاکستان میں شدید اس وقت گرمی کی لہر ہے, اور اس میں گرمی میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب گرمی اور لو سے بچنا ضروری ہے. محنت کش لوگ ہیں ملک پاکستان میں رہنے والے, بڑی تعداد ایسی ہے بیچارے سڑکوں پہ سارا دن کام کر رہے ہیں, محنت مزدوری کر رہے ہیں. کیسے اس سے بچا جائے؟ پھر یہ کہ بخار کا سلسلہ شروع, قے کا آنا, متلی ہونا, یہ ساری چیزیں گرمی کے اندر ابھی وہ شامل ہے. میں چاہوں گا ذرا آج اس موضوع پہ پہلے گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں. یاسر شہزادے, جو تم نے بات کی ہے نا, سب سے پہلی بات ہے کہ شہروں میں رہنے والوں کو بھی وہی تکلیف ہے جو دیہاتوں میں میں رہنے والے. فرق اتنا ہے کہ دیہات والوں کے پاس خالص چیزیں, ہمارے پاس خالص چیزیں, ہم سب نقلی چیزیں استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور پبلسٹی پہ جو آ گئی تو ہم وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آپ سفید پودینہ پاؤ آدھا کلو اسے بازار سے خرید کے پیس کے اپنے پاس گھر میں رکھو. ٹھیک ہے. سفید پودینہ, سفید پودینہ صبح اٹھتے ہی چائے کا پاؤ چمچہ سفید پودینہ اور 2 گلاس کچی, یعنی 1 گلاس میں دودھ میں 2 گلاس پانی ڈال کے اسے پکا لو, کچا استعمال نہ کرو. ٹھیک ہے. تاکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ بیکٹیریا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پکا کے اسے ٹھنڈا کر کے تو صبح نہار منہ پی لو. ٹھیک ہے. اس کے گھنٹے بعد ناشتہ کر لو. جو گاؤں دیہات کے لوگ کام کرنے والے ہیں وہ خود دیکھیں گے کہ جب یہ 4-5 دن کر لیں گے تو گرمی تو وہی رہے گی, لیکن ان کا جسم اس قابل ہو جائے گا کہ وہ گرمی برداشت کرے گا, اس کو الو اتنی نہیں لگے. ٹھیک ہے. بہت خوب. دوسرے گاؤں دیہاتوں والے بھی, آپ ہم شہر والے بھی, پیاز اپنے پاس ضرور رکھیں, ثابت پیاز رکھیں, 2-3 رکھ لیں. جہاں بھی آپ کو گرمی کی شدت بہت زیادہ لگے, ایسے ہاتھ سے توڑا, اٹھا کے چبا کے کھا لیا. ٹھیک ہے. یہ گرمی کے لیے پیاز سونے سے کم نہیں چیز ہے, کیونکہ قدرت اس میں ایسی کیا نام ہے خوبی رکھی ہے, تو یہ سردی گرمی دونوں میں برابر کام کرتا ہے. لو سے بھی بچتا ہے, 80-90% تک لو سے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ چھوڑ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی, لوگوں کو کیا لگے گا؟ ویسے بھی آپ کسی ساتھ بیٹھیں گے تو اس کے منہ سے بدبو آ رہی, آپ تنگ آئیں گے, لیکن آپ منہ سے یا میرے منہ سے کتنی بدبو آتی, لوگ دوسرے بھی تنگ ہوں گے. یہ تو انسان کی فطرت ہے. ہمارے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ پڑوسی کو ملے گا. سگریٹ پینے والا ہوگا, دوسرے نہ پیتے ہوئے وہ پی رہے ہیں, بالکل صحیح. تو اس سے منہ سے جو گندگی نکل رہی ہے, دھواں نکل رہا ہے, تو دوسروں کے سانس میں داخل ہو رہا ہے. پیاز اور دودھ کی کچی, ٹھیک ہے, اور سفید پودینہ, یہ آپ کو گرمی سے بہت حد تک بچاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ استعمال کریں گے پسینہ آئے گا, لیکن مسلسل پسینہ آنا کم ہوتا رہے گا. پسینہ آئے گا, ختم نہیں ہوگا, لیکن کم ہونا شروع ہوگا. گرمی میں ٹھنڈا پانی کبھی نہ پیو. ٹھیک ہے. جس نے اپنے آپ کو برباد کرنا تو وہ ٹھنڈا پانی استعمال کر لے. جس نے آپ کو مینٹین کرنا وہ سادہ پانی پی لے یا نیم گرم پانی پی لے. وہ جب نیم گرم پانی استعمال کرے گا تو اس کا جسم کی ساری کمی پوری ہوگی, لیکن اسے بار بار پیاس نہیں لگے گی. یا جہاں دن میں اگر وہ 40 گلاس پیتا ہے نا, بامشکل 20 گلاس پیے گا, کیونکہ نظام الہی ہے. یہی چیز آپ سردی میں لے لو. آپ جو جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں یا جتنے بھی حکیم طبیب ہیں, ان کی ہسٹری آپ پڑھ لو, 100, 200, 500 سال, 1000 سال پہلے کی پڑھ لو, تو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بھی وہی ہوتا ہے جو اس زمانے میں تھا, آج بھی کہیں کہیں موجود ہے. جیسے کہ برف گری, آپ مجھ سے ملنے آئے ہو, تو ہمارے گھر میں مٹی کا جو کوزہ ہے وہ اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے, مٹکے کی طرح ہوتا ہے. وہ چولہے کے ساتھ رکھا ہوتا ہے, پانی سے بھرا ہوتا ہے. وہ جیسے آگ جلتی تھی وہ پکتا رہتا ہے. آج میرے پاس آئے شدید سردی میں نے اٹھا کے پیالہ اپنے پانی مانگا, میں آپ کو کھولتا ہوں پانی پکڑا دیا. اب یاسر کی مجبوری ہے, یاسر کھولتا ہوں پانی پی نہیں سکتا, اس نے ٹھہر کے پینا ہے, اور جتنی دیر میں وہ ٹھہر کے پیے گا اس کی پیاس ختم ہو چکی ہوگی. اگر یہی چیز میرے پاس آتے برف گری ہوئی ہے, میں آپ کو ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں, آپ نے ہر 2 منٹ کے بعد 5 منٹ میں پانی پینا ہے, پھر بھاگنا پیشاب کرنا ہے, پانی پینا ہے, پھر باقی پیشاب کرنا ہے, تو یہ چیزیں ساری اس طریقے سے ہوتی ہیں. نظام الہی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میں اپنے فیس بک کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ میرا جو ابھی اوپر نمبر چل رہا ہے, میرے بھی ساتھی بھی سوال جب ہو رہے ہیں, جو بھی لوگ کچھ پوچھنا چاہیں, معلومات کرنا چاہیں, 11 بجے میں خود جا کے پہنچ جاؤں گا اپنے کلینک پہ. میں ADM نیچرلز ہربس کے نام سے اپنا یوٹیوب چینل بنایا. ماشاءاللہ اس کا بہترین رزلٹ آ رہا ہے, ایسا رزلٹ آ رہا ہے کہ جواب ہی نہیں ہے. اس سے سب سے بڑی خوشی میری یہ یاسر, اس سے دنیا فیض اٹھا رہی ہے. اسپیشل جو کاٹ کا پروگرام اینڈ میں کرتے ہیں, اس میں 24 گھنٹے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور وہ فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے.
پھر جو جڑی بوٹیاں سے ہم دوائیاں دیتے ہیں وہ بھی ان کو معلوم ہوتی ہیں کس میں کیا دوائی دیتے ہیں. پھر جو گھریلو نسخے ہم بتاتے ہیں کہ آپ بس گھر میں جو کچھ بھی ہے تو اس سے آپ اپنے آپ کا علاج کر لیں, اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, وہ بھی اس میں. اب اس گرمی کی جو بات ہوتی ہے اس کا بھی ہم بتاتے ہیں, اس میں یہی چیزیں ہیں. میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں, میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادرآباد 4 مینار چڑونگی پہ کیلیفورنیا پزا, اس کے پیچھے والی بلڈنگ کرسٹل ویو, اس میں بیٹھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں سنانی والے ہم دونوں کی گلی میں, کونے میں سنانی والے, گلی کے سینٹر میں بیٹھا ہوں. صبح 11 سے رات 8 روزانہ, ٹھیک. اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہے. اس ٹائم جتنے بھی آنے والے وہ بخار والا بخار کی حالت میں آئے, درد والا درد کی حالت میں آئے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے بھائی, جو چکن گونیا کا اتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں جی کہ تڑپ رہے ہیں. بالکل صحیح. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہمارا جو فارمولہ جو ہم لوگوں سامنے پیش کرتے ہیں کہ درد والا درد کی حالت میں آئے, وہ پین کلر کھا کے نہ آئے. بالکل ٹھیک. شوگر بی پی کی دوائی لازمی کھاؤ, جی اس سے غفلت نہ برتو. آپ تکلیف میں حالے میں آتے ہو, مجھے اچھا لگتا ہے, یہاں میرے پاس سے ہنستے مسکراتے ہو جاتا ہے, یہ اور اچھا لگتا ہے. بالکل ٹھیک. بخار والوں کو لے کے آتے ہیں, بچے تڑپ رہے ہیں, 104 105 بخار ہے, شیورنگ ہو رہی ہے, یہ ایسے حالت ہو رہی ہے, اور واپس جاتے ہیں, بچے جوان بوڑھے سارے ہنستے مسکراتے ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ تیرا شکر ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. تو جو بھی آنے والا تکلیف میں آتا ہے ہمارے لیے خوشی ہے کہ وہ جاتے ہوئے ہنستے مسکراتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات آپ سے یہ بتانی تھی کہ یاسر, اس وقت میں ہر روز جو سیکھ رہا ہوں, میرے لیے ایک ذہنی اذیت بنتی جو بچپن میں جوانی میں کبھی نہیں سنا. دیکھو ابھی ایک خاتون ہے, اس کے 4 بچے ضائع ہوئے بلڈ پریشر سے. ایک بچہ اس کے پاس ہے ماشاءاللہ, پتہ چلا اس کے والد صاحب کا بی پی آؤٹ آف کنٹرول ہے, وہ کبھی کنٹرول نہیں ہوا. اور وہی جو امید ہوتی تھی وہ 3 مہینے 4تھے مہینے میں بچہ ایکسپائر ہو جاتا پیٹ میں. رب نے کرم کیا, انہوں نے اپنے علاج کروایا, علاج کروا کے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ علاج کروانے کے بعد وہ یہ اولاد آئی. لیکن وہ بچہ بھی میں کہا 3-4 سال کا, وہ بھی بلڈ پریشر کا مریض ہے, 3-4 سال کا بچہ. ابھی تک اس کی ماں نے اسے نمک کا ذائقہ نہیں دیا. کیوں؟ خود ڈاکٹر ہے, جی اسے پتا ہے کہ بی پی ابھی کنٹرول نہیں, اگر نمک اگر ہو تو آگے کیا انجام ہوگا. بالکل صحیح. تو یہ باتیں میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو سوچنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے, اس مسئلے کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کے لیے میں نسخہ بتا دیتا ہوں جو ان کو لازمی استعمال کرنا چاہیے, جن لوگوں کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی. رات کو سونے سے پہلے اگر موشن نہیں ہے, اگر موشن نہیں, پہلے بات ہے کہ اللہ ہماری عزت رکھے, لاج میری بھی آپ کی بھی ہر کسی کی رکھے. اگر موشن نہیں تو چائے کا آدھا چمچہ بڑی ہلکا پاؤڈر میں ڈال کے اس کو پانی پی کے سو جانا چاہیے. سونے سے 1 گھنٹہ پہلے لے لو, ٹھیک ہے. صبح ناشتے سے پہلے بعد میں پھر لے لو. اس میں دونوں وقت میں شوگر بلڈ پریشر بہت حد تک 80-90% تک آپ کے کنٹرول میں رہیں گے. اگر اس کو 6 مہینے آپ کنٹینیو رکھتے ہو تو بالکل فکس ہو جاتا ہے. لیکن اس سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کی جان چھوٹ گئی, یہ میں وضاحت کر دوں کہ جو چاہے کھا لو, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. پھر بھی آپ نے احتیاط کرنی. سب سے بہترین خوراک ٹنڈا لوکی توری کریلا ہے. کبھی کبھی آپ بھنڈی لے لو, کبھی کبھی آپ گوار پھلی لے لو, سیم پھلی لے لو, کبھی کبھی شلجم لے لو, یہ لے سکتے ہیں. لیکن آپ کے پاس یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی, میں ٹھیک ہو چکا ہوں, اب مجھے احتیاط ضروری ہے تاکہ میری زندگی آگے آسانی سے گزرے. بالکل صحیح. لیکن یہاں بدنصیبی یہ کہ موقع مزے چھوڑنے میں بڑا جھگڑا پڑا, بہت بڑا پھڈا ہے. یہ نہیں کہ اتنا بڑا پھڈا کہ موقع مزے چھوڑنا نہیں ہے, اور ٹھیک بھی ہونا ہے. اکثر آ کے آپ کا سوال کرتے ہیں, آپ کا سوال کہ حاجی صاحب کو ایسی دعا بنائیں کہ ہم دنیا کی ہر چیز کھائیں لیکن ہم بالکل فٹ رہیں. میں نے کہا پھر وہی راستہ اچھا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے پہلے دوائی کھاؤ, بھوک لگے, کھانا کھانے کے بعد پھر ہضم کرنے کی دوائی کھاؤ, اس کے بعد پھر فارغ ہونے کی دوائی کھاؤ. ٹھیک ہے. پھر تو وہی ہے جو آپ چل رہے ہیں, صحیح ہے. زمانے سے آپ کی جو گولیاں چل رہی ہیں چلتی رہنے دو, لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کرو, اپنی بقا کرو. دیکھو چکن گونیا کی میں نے بات کی یاسر, اب میرے پاس مریض آ رہے ہیں, لڑکیاں لڑکے بوڑھے, یقین مانو جیسے کہ آپ آ جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.
ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان تشریف فرمائے حاجی دین محمد اخندزادہ صاحب، اور ان سے ہم بات کر رہے تھے مختلف بیماریوں کے حوالے سے. حاجی صاحب، گرمی کے حوالے سے آپ نے بات کی، بخار کے حوالے سے بھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے ہمارے یہاں اتنا امراض سامنے آتے ہیں. نگلیریا کا مسئلہ، دیگر مسائل ہیں، سردیوں کے مسائل اور ہیں، گرمیوں کے مسائل اور ہیں، بے پناہ ہمارے یہاں مسائل ہیں. اب یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، پھر کیا اس کا علاج ہے، فرمائیے. چھوٹا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر آپ ناراض ہوں تو میں نہیں پوچھ نہیں، لوں. ضرور ضرور کیجیے. آپ سے مجھے یہ سوال جاننا ہے کہ پچھلے سال انہی دنوں میں عید قربان جو ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر بیماریاں ان علاقوں میں جس کو بولتے ہیں چچڑ بیماریاں، وہ پھیل گئی تھی. بالکل. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ جہاں میں 24 گھنٹے لوگ رہتے ہیں، کیا نام ہے، بکروں کے باڑے، بھینسوں کے باڑے، گائے کے باڑے میں، ان کو تو بیماری نہیں ہوتی. جس علاقے میں نہ گائے ہوتی، نہ بھینس ہوتی، نہ بکری ہوتی، وہاں جا کے چیچڑ کی بیماری لگ جاتی ہے. کچھ مجھے اس بارے میں بتائیں گے، جو پچھلے سال دور کی بات نہیں ہے، جی، زیادہ آپ نے سب سنا ہوا. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا. اس کے بارے میں کیا بولیں، تحقیق ہے، میڈیکل سائنس کیا بولے گی؟ جی ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ جہاں سب کچھ ہے وہاں بیمار نہیں ہے، جہاں کچھ نہیں ہے وہ بیماریاں وہاں پہنچ چکی ہوتی ہیں. بیماریاں پہنچ چکی ہوتی تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا سنا یا میں لوگوں سے ملتا ہوں، ہیں. جو جن کا میرے پاس علاج ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، حکیم بھی ہوتے ہیں، عام آدمی بھی ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، پروفیسر بھی ہوتے ہیں. اللہ شفا دیتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں. تو یہ چیزیں اس طرح سے ہیں کہ جس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. جی. اب جو بیماری شروع ہوئی، جراثیم جو ناک کے ذریعے دماغ میں پہنچتا ہے، الگ الگ قسم بولا ہے کہ یہ خستے کا جراثیم کسی بولا کہ نہیں، یہ کہ دماغ میں ہوتا ہے، بندہ ختم ہو جاتا ہے، وہ دماغ کو کھا جاتا ہے. جی. ان لوگوں نے فوری طور پہ جو اگر وہ بندہ اس قابل ہے کہ وہ ابھی ہوش باز میں ہے، بیمار ہے، تو اس کو فوری طور پہ ایک کام فوراً شروع کر دینا چاہیے کہ 2 سے 3 بادام اور 7-8 منقہ، کشمش نہیں، جی. منقہ، اسے چبا کے کھا لے اور آدھا کپ کہوا بنا دے. ٹھیک ہے. چینی پتی ڈالیں، اگر شوگر ہے تو بغیر پتی کے، بغیر چینی کے اسے بنا کے دے دیں. یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا. دوسرا کام یہ کریں کہ رات کو سونے سے پہلے 1 کپ دودھ لے لیں، 5-6 لہسن پیس کے اس دودھ میں ڈال لیں، آدھی انچ کا 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا پیس ڈالیں، اس کو پکا لیں. ٹھیک. پکانے کے بعد اس کو دے دیں کہ بیٹا بیٹی یہ چائے کی طرح پی لو، ٹھنڈا نہیں پینا، چائے کی طرح پینا. صحیح. اس سے اس کو اچھا خاصا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس میڈیسنز موجود ہوتی ہیں، جو ہم دوائیاں بنا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم آئل کی بات کر رہے ہیں، جی. اس شدید گرمی کے اندر جو لوگ ہمارا آئل لے جاتے ہیں، وہ جا کے جسم پہ، اپنے چہرے پہ، گردن پہ، سینے، پیٹھ پہ 1 قطرہ 2 قطرے لگا کے مالش کر کے جاتے ہیں نا، تو 80-90% وہ گرمی سے محفوظ ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان کے جو دانے ہیں، گرمی دانے ہیں، خارش یا ایگزیما بڑی عزیز رہتا ہے، لیکن وہ سمجھ لو کہ ایک اس پہ لہر آ جاتی ہے سن بلوک کی طرح. بالکل ٹھیک ہے. وہ سارا دن سکون سے گزارتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، سر میں 4 قطرے لگائے، مالش کی سکون سے ہو گئے. جہاں خارش ہے، ایگزیم ہے، دھدر ہے، چمل ہے، اس میں کریم اور آئل لگاتے ہیں. دوائیاں جو ہماری اس کے لیے اسپیشل بنی ہوتی ہیں، تو جب وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں انسان کی شفا بقا چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک. ہم آپ کوشش کرتے ہیں انسان کی بقا سلامتی، چاہے کسی مذہب سے کوئی بھی. ٹھیک. جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی بقا سلامتی کے لیے، تو اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ میں دوائیں بھی عطا کرتا ہے، وہ بنا کے ہم دے رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے حال ہی میں نیا تیل بنایا، ایس ایچ کے نام سے تیل بنایا. اب ہم نے اسے مختلف چیزوں کے لیے دینا پڑا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں تو وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، یعنی پیشاب پخانے جگہ پہ اتنی زیادہ خارش ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کے تو اس کو دنیا سے آزاد ہوتے ہیں. بالکل ایسا. انہیں آپ کون، میں کون، اس سے غرض نہیں ہے وہ خارش. اب وہی چیز ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں، 1-2 قطرے لگا کے مالش کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھول جاؤ کون سی خارش، کیسی خارش، زخم کیسا، بدبو کیسی ہے، وہ ساری صاف ہو رہی ہوتی ہے. تو الحمدللہ اس طرح ایک نے استعمال کیا، دوسرے نے استعمال کیا، ایک دوسرے بڑھتے وہ تیل تو ہمارے پہلے بھی اور بھی بنے ہوئے استعمال ہو رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ایس ایچ جو ہمارا جو بنا ہے نا، اس اسپیشل اس کام کے لیے، یہ بھی کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمیں اتنی پرابلمز ہوتی ہیں، خاص طور پہ کچھ خاص دن ہوتے ہیں، جی. خواتین کے خاص دن، بولا اس میں بڑی شدید اذیت ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہماری تکلیف ہوتی ہے وہ خارش ایگزیما کی شکل اختیار کرتی ہے، کھجا کے ہمارا برا حال ہوتا ہے، پھر لکوری کا پرابلم ساتھ ہوتا ہے. جب یہ آپ 1-2 ڈراپ استعمال کرتے ہیں، انگلی میں لگا کے مالش کرتے ہیں، 24 گھنٹے سکون سے بیٹھو، بالکل جان چھٹی رہتی ہے. تو یہ
آسان کام ہے جو جس سے انسان بچ سکتا ہے. آپ کریم ہے وہ بھی میں اس طرح کی بنائی ہوئی، الگ الگ کریم بنائی ہوئی، دانوں کے لیے الگ ہے، ایگزیمے کے لیے الگ ہے، سب کے الگ الگ کریم بنائی ہوتی ہے. کچھ کریم جنرل ہوتی ہیں جو ہر جگہ استعمال ہوتی ہیں. پھر دوائیں جو ہمارے پاس استعمال ہوتی ہیں، بن رہی ہوتی ہیں، روزانہ ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے الحمدللہ. جو دعا اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے ہم بناتے رہتے ہیں. معدے کے لیے ماشاءاللہ، منہ سے بدبو کے لیے الحمدللہ، قبض ختم کرنے کے، معدہ سوجا ہوا ہے، پھولا ہوا ہے، فیٹی لیور، مطلب کہ وہ سب چیزیں صفا ہوتی رہتی ہیں. ہیپیٹس سی ہے بالکل ہلدی کی طرح آتے ہیں، جس سے کہ عام ہوتا ہے، اور الحمدللہ چند دن بعد کے صاف شفاف ہوتے ہیں. 4 قدم چلتے ہیں تو پھول رہا ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے. سانس لینا مشکل ہے. اب وہی بندہ ہوتا ہے مہینے 2 مہینے کے بعد دوڑ رہا ہوتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کی بڑی عطا ہے. یہ سب اللہ کرتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں. ٹھیک ہے. میری ذہن میں آپ کا ایک سوال باقی ہے، میں اس جی کو جواب جی. دینا چاہتا ہوں. آپ نے خوب کھیرے کا ذکر. میں آ رہا تھا اسی طرف. بریک میں نے آپ کے سامنے سوال جی رکھا تھا. یہ جو مفت میں مشورہ ہمارے یہاں تو مل جاتا ہے. کالر ہے؟ اچھا، ایک کالر کو شامل جی کرتا ہوں ذرا، بالکل. اس کے بعد گفتگو جاری رکھ. جی السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. جی چائے. جس نے کوئی مشورہ دیا اس کو بولو کہ شہادت تمہیں کام کر، جس کو دردیں تکلیفیں ہیں نا، اس کو روزانہ 1 کلو کھیرا چھوڑ دے، 1 پاؤ کھلا دے. 1 پاؤ کھلا دے، کلو چھوڑ دیتے ہیں. 1 پاؤ کھلا دے. ٹھیک ہے. آج چیک کرو اس کی چیخیں کتنی ہیں، اور 1 مہینے بعد چیک کرو اس کی چیخیں کہاں تک جاتی ہیں. زبانی جمع خرچ بڑا آسان ہے، لیکن میں ریسرچ کرنے کے بعد دعا کی طرف جاتا ہوں. میں نے کھیرے پہ کافی کام کیا، میں نے مولی پہ کافی کام کیا، اور باقی سبزیوں میں کام کیا. میں یہاں تک یا اس مقام تک ایسے نہیں پہنچا. 43 سال لگے. جی. 43 ایئرس بہت لمبا ٹائم ہے. کال کو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم یاسر بھائی. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں سید فراقر شاہ قادری بات جی کر جی رہا ہوں. جی شاہ صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بس ذرا شوگر کے حوالے سے کچھ صاحب سے بولیں کہ جی 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 شاہ صاحب، ابھی مجھے آپ کو پوچھ کے اس کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ، بڑی نوازش کال کرنے کے لیے. جی جی شوگر کے لیے آسان سی بات میں جواب دے دیتا ہوں. بڑی ہلکا پاؤڈر، گرمیاں ہیں 2 ٹائم استعمال کرو. چائے کا پاؤ چمچہ کے میں استعمال کرو، یعنی کر لو. اور کریلے کا جوس گرمی کو بھول جاؤ، 3-4 چمچے وہ بھی استعمال کرو. شوگر کے مریض کے لیے میرا ماننا یہ ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا ریسرچ کی، اس میں آپ اپنا معدہ ہلکا رکھو. ٹھیک ہے. اگر 2 روٹی کھاتے ہو تو 1 کھا لو، 1 کھاتے ہو تو پونی کھا لو. ٹھیک ہے. اور بیچ میں لمبا وقفہ رکھ لو، تو آپ شوگر مریض کا معدہ انسولین پیدا کرنا شروع کر دے گا. کم کھاؤ گے تو آپ کی کسی دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اس میں فٹ ہو جاؤ گے. اگر کسی کو عقل میں نہ آئے میرے بھائی بہن کو، تو وہ صرف رمضان کو پڑھ لے. رمضان مبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو شوگر بھی ٹھیک رہتی ہے، بلڈ پریشر بھی ٹھیک رہتا ہے. کیوں؟ معدے پہ بوجھ نہیں ہوتا. بار بار کھا کے پانی پی کے، شربت پی کے، کولڈ ڈرنک پی کے اپنے معدے کا صدقے ناز کرتے رہتے ہیں. جب رمضان میں وقفہ ملتا ہے، وقفے کے بعد جو ہے نا، دیکھو سب کے معدے ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں. بالکل ایسا. لیکن ظلم شروع ہو جاتا ہے عید کے دن سے. عید کے دن شیر خورما یہ وہ دڑا دڑ کھاتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں. معلوم ہے شام کو شوگر 500 پہنچ گیا. ایسا ہی. اور بی پی جو ہے نا چھلانگیں مار رہا ہے، دماغ چکرا رہا ہے، گر رہے ہیں. کیا ہوا؟ بی پی ہائی ہو گیا. تو یہ اپنے اوپر ظلم نہ کرنا چاہتا ہے. تو شوگر کی بات بڑی آسان ہے کہ میدا کم کھاؤ، دوپہر کے ٹائم میں خالی رکھ لو، اور ہلکی پھلکی چیز کھا لو. اور اس طریقے سے صبح ناشتہ، راتوں مغرب بعد کھانا کھا لیں. آپ کی شوگر بی پی بالکل لیول پہ رہے گی. لیکن ہڑ اور کریل 2 چیزیں استعمال کریں. یہ کریلا پاؤڈر جو اب دستیاب ہے، کیا یہ اس کا نیم البدل ہو سکتا ہے؟ ہاں لے سکتے ہیں، لیکن آدھی چمچی زیادہ نہیں. آدھا چمچی. لیکن پاؤڈر میں فرق کتنا ہے؟ میں اچھا آپ نے سوال کیا یہاں سے. کریلے کے جب بھی پاؤڈر استعمال کریں گے تو اس میں 2 چٹکی 3 چٹکی اسبغور کی بوسی یا تخم ملنگا ملا کے لیں گے، تمہارے معدے پہ تکلیف نہیں ہوگی. اچھا. اگر ڈائریکٹ اگر آپ نے کریلے کا کیا نام ہے پاؤڈر لیا تو آپ کے معدے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو اگر تخم ملنگا یا اسبغور بوسی ملا کے لے لیا تو آپ کے معدے میں تکلیف نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس طرح جو کریلے کا جوس پینے والے ہیں ان کا بھی یہ ہے کہ ان کو پرابلم کرتا ہے، تھوڑا سا پانی ملا لیں، 2 چٹکی تخم ملنگا یا اسبغور بوسی ملا کے فوراً پی لیں، آپ کا معدہ فٹ رہے گا. فیٹی لیور کے لیے بہترین راستہ ہے، اور کیا نام ہے شوگر کے لیے بھی بہترین راستہ ہے. ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ والا کریلا پیے، لیکن تھوڑا کم پیے. اور باقی سب عام جتنے لوگ ہیں کھانے پینے والے ہیں، جس کو کھانے پینے کا شوق ہے وہ بھی استعمال کریں.
وہ کھانا پینا بھی آسانی سے ہضم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ قبض والوں کے لیے اب یہ سوال سوشل میڈیا کے ذریعے آیا کہ قبض کے لیے بہت فائدہ مند، اس کے لیے فائدہ مند ہے، دونوں چیزیں، تجویز ہارٹ کیا بھی جا فائدہ سکتا مند ہے، اوکلے بھی فائدہ مند ہے، لیکن طریقہ باقاعدگی یہی سے. ہے جو میں نے آپ کو بتایا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ پانی کا سادہ پانی کے ساتھ سادہ استعمال سادہ کریں، پانی کے ساتھ. استعمال اگر آپ کو زیادہ قبض والوں کے لیے یہ کہ وہ صبح شام ہارٹ کا پاؤڈر زیادہ لے لیں لیکن گرم پانی کے ساتھ لیں. ٹھیک ہے. جب پیٹ کھل کے صاف ہونے لگے تب بھی اس کو ایسے ہی لینا شروع کریں. جب ایسا ہو کہ آپ کھائیں اور آپ کو آدھے پونے گھنٹے بعد واش روم جانا پڑ جائے، اس کے بعد بڑی ہارٹ کا پاؤڈر گرم پانی کے بجائے وہ روم ٹیمپریچر والے پانی سے لینا شروع کریں. جب آپ کو سمجھیں کہ اب پھر بھی وہی حالت ہے، پھر ٹھنڈے پانی سے لیں گے تو آپ کو 3-4 گھنٹے بعد جانا پڑے گا. اگر نہیں تو ہمارے پاس تمام دوائیاں موجود ہیں، آئیں آ کے اپنا علاج کروائیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی ضروری ہے. اچھا جی، کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جناب. یاسر بھائی آپ کا پروگرام نہیں دیکھیں تو دل عجیب سا لگتا ہے. بہت شکریہ، بڑی نوازش. اور ماشاءاللہ حکیم صاحب کے نسخے اور ان کی تجاویز ہوتی ہیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں. یقیناً. اچھا یاسر بھائی، آج کل ایک تو یہ گرمی کی شدت، دوسرا یہ چکن کونیا کا ایک بخار ہے جو ہڈیوں میں جوڑوں میں تکلیف ہو رہی ہے. بالکل ایک بھائی صحیح کہا آپ نے. اور اس سے لوگ بہت بزن ہیں، بہت شدید تکلیف میں ہیں. اس کے لیے کوئی تجویز بتائیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم اس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن بھائی اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہماری ابھی گفتگو ہوئی ہے کچھ دیر پہلے، اور شاید پروگرام کا جو پہلا حصہ تھا وہ آپ نہیں دیکھ سکیں. لیکن چلیں اس کے اوپر، کیونکہ موضوع تو ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہر شخص اس کا شکار ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی اور آگے مزید انشاءاللہ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ لیک بھائی پروگرام میں کال کرنے کے لیے. جی یہ تو میرے خیال میں موضوع ابھی اس کے اوپر بات ہوئی. قبض کی طرف آ گئے. اب مسئلہ یہ کہ یہاں جس قسم کی باتیں بتائی جاتی ہیں اب سوشل میڈیا پہ واپس آ جاتے ہیں. اب وہ کیسٹر آئل کا ٹوٹکا میں دیکھ رہا تھا، کسی نے تجویز کیا، وہ لوگ بھر کے استعمال کر رہے ہیں دودھ کے ساتھ ملا کے. کیا میں اس کے اوپر کہہ سکتا ہوں؟ آپ زیادہ اس کے اوپر بہتر یاسر میں سچ بولوں گا تو آپ ناراض ہوں گے، نہ سوچتا ہے نہ بھی ہوں. ٹھیک ہے. دیکھو، جب ہمارے یہاں ایک بیماری آئی تھی، دنیا میں آئی تھی، اور اس میں مسجدیں بھی خالی ہو گئی تھی، لیکن سیاستدانوں کی سیاست بھرے جلوس شروع ہوتے تھے. کمال ہے. یعنی مسجد میں تو بیماری آتی تھی، جوتے سے لوگ جاتے تھے مسجد میں، جا کے تو اٹھا کے جاتے بھائی ابھی ہمارے پاس یہ بیماری آئی ہوئی، آپ رش لگا ہوا ہے. لیکن جب سیاستدانوں نے جلسے کیے تو وہاں وہ بیماری نہیں آتی. ان کے مامے کی بیٹی تھی، بیٹا تھا، جو بھی تھا، بالکل صحیح ہے. وہاں تو وہ نہیں آتی. شام 7 بجے تک کا ٹائم ہوتا تھا، 7 بجے کے بعد وہ چلی جاتی تھی، پھر صبح 8 بجے. وہ ان کی مرضی پہ جاتی تھی، جاتی تھی. تو سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے تباہی پھیلائی اس میں ملا، مولوی، حکیم، طبیب سب شامل. بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا. وہ ایسی تباہی پھیلی کہ لوگوں نے کہا کہ عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی بیٹھے ہوئے ہیں پیالی میں وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سنا پتی سنا مکی، کہ اصل میں یہ قبض کی دعا لیکن یہ زہر ہے. کیوں کہ سب سننے سنا مکی جس نے 2-4 دن استعمال کی، اس کے بعد وہ بھول جائے کہ کھائے بغیر اسے پوٹی آئے گی. جب تک یہ نہیں کھائے گا نا، یہ ہمارے پاس ٹیچر آتی تھی تو اس نے دنیا کے ترلے کر لیے، لیکن روزانہ ایک چمچہ بھر کے جب تک وہ نہیں کھاتی تھی اس کو پروٹین نہیں آتی. تو لوگوں کو دیے کہ یہ آپ پکا پکا کے پئیں، لوگوں کو لگے موشن. بیماری سے لوگ شاید مرے نہ مرے یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن موشن سے دنیا مری. کیوں کہ سب نے ایک ہی چیز، جی وہ کرتا ہے فلانا ہوتا تھا، فلانا ہوتا تھا، جی فلانا ہوتا تھا، یہ آپ پئیں. یہ لوگوں نے وہ دڑا دڑ 300-400 کی تھی، وہ 3-4 ہزار پہ پہنچ 4,000 پہ پہنچا دی. بالکل ایسا ہی. تو کیا ہوا کہ اس سے لوگ تباہ ہوئے. لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا کہ یہ تباہ کرنے والے کون ہیں. جو بیٹھے ہیں ٹی وی بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا بیٹھے ہیں، وہاں پر یہ باتیں کی. تو میں نے بار بار کہا، میں کہیں گیا تھا مانسہرہ، وہاں پر بھی یہی حال تھا کہ وہ ادھر ٹرپ لگی ہوئی ہے، موشن بند نہیں ہو رہے ہیں، ادھر وہ سنا مکی پی رہے ہیں، کہوا پی رہے ہیں. میں کیا کریں، وہ میں خدا تجھے ہدایت نصیب کرے، بند کر اس کو، کسی اسے ڈرپ کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ سنا مکی بند کی، بہت سارے موشن بند ہو گئے. بتائیے. تو یہ آپ نے جو قبض کی بات کی ہے، قبض کے لیے آپ صحیح راستہ استعمال کر لو. آپ بڑی ہارڈ کا پاؤڈر گرم پانی سے لوگے تو آپ کی قبض ختم ہوتی رہے گی. ایک دم نہیں ختم ہوگی لیکن ختم ہوتی چلیے گی آہستہ سے. کریلے کا جوس لے لو، وہ آپ کو فائدہ کرے گا.
तोहमे बलंगा गर्म पानी से लोगे वो आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन जिस तरह वो लेके बैठे होते हैं ना कि एक शुरू तमाम के तमाम शुरू होती है, जैसे मैंने जिक्र किया ना कि लोगों से हमने जो दवाइयाँ मंगवा के लोगों को देनी शुरू की, ये देखने के लिए इनकी हकीकत कितनी है। अब मालूम हुआ कि हकीकत उनकी तो ज़ीरो है, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया में जो पब्लिसिटी चल रही है वो करोड़ों अरबों की चल रही है, ऐसा ही वो उसकी वजह से वो उनका क्या नाम है, कचरा बिक रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ें सोचने समझने की हैं। नहीं तो कहता हूँ देखो हर चीज़ को देखो। मैं दवाई बनाता हूँ यासर में कभी आपको नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा, जब तक कि उसको मुकम्मल रिसर्च मेरी पूरी नहीं होगी। इस्तिखारा करूँगा, इस्तिखारा करने के बाद अल्लाह को हुक्म आगे इसको दो तो बिस्मिल्लाह करूँगा, वरना मैं नहीं दूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो रिसर्च करता हूँ, अल्लाह को याद करता हूँ, पढ़ता हूँ। मेरे पास दो रास्ते हैं, एक कलाम इलाही है, दूसरा जड़ी बूटी है। तो दोनों को मैं लेके चल होता हूँ। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर करता खैर होती है। बात आते हैं ये आपको खीरे का मशवरा जिसने दिया, हाँ, वो खीरे का मैं आपको जवाब दे दूँ। दीजिए। तो मैं अर्ज इतना करना चाहता हूँ, उस शख्स को बोलना है कि यार कि मेरे पास देखो जो आप मैंने जिक्र किया है, इतने मोटे मोटे लोग आते हैं, क्या हुआ मेरे पास आने के लिए फ्लोर पे चंद कदम के लिए उनको आने के लिए 5-7 मिनट लगते हैं। एक कदम उठाते हैं, वहाँ 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 मुँह खुला होता है। मैं क्या हुआ, कुछ नहीं, सांस नहीं संभल रही। क्या जी, वो हमें किसी ने बोला कि आप 1 किलो खीरा रोज़ाना पियो, तो मैं जग में डालती हूँ, ग्राइंड करती हूँ, पी जाती हूँ। मैंने कहा खुदा अल्लाह खदायत नसीब, बंद करो इसको। खीरा बंद कराया, इलाज किया, 1 महीने के अंदर वो चलने फिरने भागने दौड़ने के काबुल हो गए। माशाल्लाह। खीरा कभी कभी खा लो, सेहतमंद बंदा खा ले, मसला नहीं। लेकिन अगर किसी को थोड़ी सी भी बीमारी है, वो उसको दर्दों वालों को खीरा खिला दो, आप आर्थराइटिस वालों को खिला दो ना, जवाब आ जाएगा, चीखें निकलेंगी। कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी। जी जी रियाज खान साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर पहले तो सबसे पहले ये बताएंगे इस वक्त जो इतनी जबरदस्त गर्मी चल रही है, हीट स्ट्रोक का वो है, तो जो लोग ग्राउंड में, हम लोग ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तो इनके लिए सबसे ज्यादा क्या चीज मुफीद है कि ये इस्तेमाल करें? क्योंकि मैं अभी मैच खेल रहा था, तो मैच के दौरान जो है मेरे सर में जो है हल्का सा पेन सा हुआ और मैंने फौरन पानी वगैरह वो किया। लेकिन कौन सा मशरूब जो है, कौन सा जूस या कौन से रूह अफ़ज़ा हो गई या कोई और चीज जिसके विटामिन से की जाए और जिससे परफॉर्मेंस में और मुझे कोई गर्मी ना लगे। बहुत अच्छी बात है रियाज भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे एक और चीज बताइए कि शुगर के मुतालिक, मेरे घर में मेरी वालिदा साहिबा को शुगर है, तो मैं शुगर के लिए क्या वो करूं कि वालिदा साहिबा की उम्र तकरीबन 75-80 साल के करीब है। बिल्कुल ठीक। तो ये क्या परहेज करें और क्या करें? मैं इसको मैं अभी जवाब देता हूँ रियाज भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आपने बड़ा अहम सवाल उठा दिया, ये तो बहुत सारे लोगों का सवाल है। ये जो धूप में काम करने में खेलने वाले हैं ना, ये एथलीट हैं, क्रिकेट खेलते हैं माशाल्लाह खुद भी, तो इनके लिए बेहतर रास्ता तो ये था, पहले सुबह को मैंने बोला कि सफ़ेद पुदीना और कच्ची दूध की कच्ची बिल्कुल ठीक 2 गिलास वो पी लें और आधा चमचा 1 चमचा वो ले लें, ठीक है। कि जब भी खिलाड़ी खेलने के लिए जाए, मैं रिपीट करता हूँ जी जी, तो वो अपने साथ घर में प्याज अच्छा खासा खा के जाए। बिल्कुल ठीक है। प्याज का अर्क पीना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो आसान काम नहीं है। आप इतना प्याज खा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप अगर 1 कप पियोगे ना तो आपका मैदे को जाके लगता है। बिल्कुल सही। उसको आदत पहले बनानी पड़ती है आहिस्ता से पीने की, उसके बाद जाके जब मैदा कबूल करे तो फिर बेशक ग्राइंड करो, उसको कपड़े छान लो और पूरा कप पी लो। ये आपके लिए सोने पे सुहागा है, ठीक है। तो जो भी धूप में काम करने वाले ये काम करें। दूसरा कि अपने पास पानी रखें सादा, और तोह में बलंगा रख लें। होते हैं बलंगा, लेके हम मलंगे हो जाते हैं, हमारे मलंगे, सही। तो आप वहाँ चाय का चमचा तो मलंगा मुँह में डालें और 1 लीटर की जो पानी की बोतल है ना वो पीजिए। बिल्कुल ठीक है। पिए या आधी पानी की बोतल पी लें और चलें फिरें, आपको दिमाग पे 90% तक कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके जिस्म में तकलीफ नहीं होगी, आप फिट रहेंगे। क्योंकि आप निज़ाम इलाही के तहत अपने जिस्म में वो चीज़ें डाल रहे हैं जो आपका जिस्म मांग रहा है, उसकी ज़रूरत। बिल्कुल ठीक है। और ये भी जल्दी से बता दें, ये लाल शरबत, फलाना शरबत, तो गन्ने का शरबत, ये गर्मी के लिए जो खड़े हुए जगह जगह पर मैं देख रहा हूँ लोगों का रश लगा, गन्ने का ये क्या शरबत करें? अगर खालिश है तो बुरा नहीं है, लेकिन खालिश नहीं मिलता। उसमें पहली बात है वो डालते हैं शक्रीन। हाँ। शक्रीन को कवर करने के लिए नींबू डालते हैं जी, और नींबू डाला के देते हैं। लोग कहते हैं मज़े ले लेके पीते हैं और मालूम है बाद में उसका हाल ख़राब हो जाता है। बिल्कुल सही। उससे बेहतर है कि आप गडेरियाँ ले लें, बिल्कुल सही, वो चबा के चूस लें, वो आपको फ़ायदा करेंगे, वो सबसे अच्छा काम वही है। बहुत बेहतर है। देखिए बाकी लाल शरबत है, काला शरबत है या पीला शरबत को छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। उससे कहीं ज़्यादा कि आप 1 गिलास सादा पानी पी लेंगे तो वो शरबत से बीमारी भी जान छूटेगी
اور آپ کو ذہنی عزیز سے بھی جان چھوٹے گی اور بالکل صاف شفاف پانی پی لیے وہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی اب آتے ہیں کارڈ کی طرف. آخر میں یہ سلسلہ ہمارا ہے جی, اس کا ذرا سمجھ لیجئے کہ درد اور تکلیف میں جو لوگ مبتلا ہیں یا کسی بھی اس کا شکار ہیں, خاص طور پہ چکن گونیا کے حوالے سے, جیسا بھی ریاض بھائی بتا رہے تھے کہ مسئلہ ہے, تو وہ جسم کے جس حصے پہ درد ہے متاثرہ جگہ پر ہاتھ رکھ لیں, اور جب کہا جائے چھوڑ دیں تو اس کو ہاتھ ہٹا لیں اور دوبارہ سے اس کے بعد رکھ لیا جائے. تو اگر اس طریقہ کار میں اگر آپ شامل ہو جائیں گے, یہ جو دعا ہے ایک چھوٹا سا ایک عمل ہے, اگر اس میں شامل ہوں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فوراً فائدہ ہوگا. جی بسم اللہ. جس کو جہاں تکلیف ہے وہاں رکھ لیں, دنیا جہان میں جو بھی ہے, ٹھیک, اور یہ چیز ہماری ایڈیم نیچرل میں موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبھی تکلیف ہماری جادو مشکل پریشانی اختر شفا میں جمع کر شفا میں آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرش ہے چھوڑ دوبارہ پکڑو. یہ پروگرام ہمارا ایڈیم نیچرز خاص جو یوٹیوب چینل ہے اس میں موجود ہے. 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. جس کو تکلیف ہے وہ ہے, ان کے جانور ہیں جو بھی ہے ان کو فوراً جو ہے نا کیا نام ہے یہ پروگرام شروع کریں, ان کے یہاں تکلیف ہاتھ رکھیں اٹھائیں, اسی لمحے آپ کو شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یوٹیوب کا اوپر چینل ایک بنا رکھا ہے ADM نیچرل ہربس کے نام سے, اس کے اوپر جا کے دیکھیے. نہ صرف یہ پروگرام بلکہ اور بہت سارے دیگر پروگرام مختلف بیماریوں کے حوالے سے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر سارے لیکچرز موجود ہیں, اس کو بھی آپ فالو کیجئے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ جو ہمارا عمل ہے ایک چھوٹی سی دعا ہے بیسکلی, اس میں آپ شامل ہو جائیں اور اسی وقت جو ہے آپ کو اس کا فائدہ جو ہے نظر آنا شروع ہو جائے گا. میں بڑا شکر گزار ہوں حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب کا کہ ہمیشہ پروگرام میں آتے ہیں, بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور مسائل کے حوالے سے اس کے حل کے لیے بات کرتے ہیں. تو یہ جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے, ایک چیز کا اور تذکرہ کروں, اگر سوال آپ ہمیں ڈائریکٹ براہ راست ہمیں نہیں بھیج سکتے, آپ کمنٹ کے سیکشن میں جو ہمارا چینل ADM نیچرلز کا حاجی صاحب کا ہے اس کے اندر اپنا سوال چھوڑ دیں, اور وہ خود جو ہے یہ دیکھ کے انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو جواب ریکارڈ کرا دیں گے. اجازت آپ سے چاہیں گے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.